हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बानी पीटीआई की कॉल पर रिहाई के लिए फैसला कुन एहतजाज शुरू होने का वक्त आ पहुंचा। 5 अगस्त पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल के लिए बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया। नाकामी की सूरत में पार्टी को मजीद कितना सियासी नुकसान होगा, दूसरी तरफ एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की नई हिकमत अमली क्या होगी। आज प्रोग्राम में मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा वफाकी वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान के बानी पीटीआई के साथ डील के दावे ने सियासी हलचल मचा दी। बानी पीटीआई की तरफ से यूरोप या बरतानिया जाने की ख्वाहिश, जबकि हुकूमत की तरफ से गल्फ के मुल्क में भेजने पर इसरार और बरतानिया की सफीर के अहम किरदार से मुतल्लिक वफाकी वजीर के दावे में कितनी सदाकत है, इस इशू पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम को $2 लाख का इश्तिहार देने पर एक नई बहस छिड़ गई। इश्तिहार में अमरीका के लिए अपनी खिदमात समेत कई अहम पहलू उठा दिए। बानी पीटीआई को जरूरत क्यों पड़ी, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम तरीन तिजारती मुआहदा भी हो गया। मुआहदे के बाद पाकिस्तान की मईशत पर क्या मुस्बत असरात होंगे, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन DC से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। और भारी टैक्सेस और महंगाई के बोझ में अवाम दब गई, गुर्बत की वजह से लोग खुदकशियां करने पर मजबूर, जबकि एक वफाकी वजीर की रिहाइश की तज़ीन व आराइश के लिए CDA ने करोड़ों रुपए का टेंडर दे दिया। हुकूमत की सादगी मुहिम सिर्फ बयानात तक महदूद, इस अहम इशू पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ वाशिंगटन DC से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। इनसे खबरें लेते हैं कि अमेरिका में जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी मेहरबानी। जी अनवर साहब बताइएगा क्या अपडेट है वहाँ से। हम देख रहे हैं कि अभी खान साहब के बेटे जो हैं वो भी एक अमेरिका का ट्रिप करके जो है वो वापस पहुंचे हैं। फिर अब ये एक एड जो है वो हमने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स में, वहाँ के मेरे ख्याल से जो PTI के सपोर्टर्स हैं उन्होंने मिलके जो है वो ये एड भी फ्री इमरान खान के नाम से जो है वो वहाँ पे छपवाया। तो क्या फील है ओवरऑल इस वक्त PTI के जो हल्के हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके दरमियान? देखिए, जो इश्तहार छपा वो भी उनके सपोर्टर्स ने छपाया इमरान खान के, और पाकिस्तान में जाहिर है $1,80,000 बहुत लगते हैं और इसलिए वहाँ इतना बड़ा इशू बन गया। लेकिन उनके यहाँ कम अज कम अगर आप एक मोहतात अंदाज के मुताबिक भी चलें तो 10,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और 10,000 डॉक्टर में से हर डॉक्टर इस पोजीशन में तो जरूर है कि फीकस $1,000 दे सकता है। तो आप देख लें कि कितनी आसानी से ये पैसा रेज हो गया होगा। कोई मसला नहीं, इतना पैसा तो यहाँ लोग 2-4 सेनेटर्स कांग्रेसमैन को बुला के अपने घर पे तस्वीरें खिंचवाने में जाया कर देते हैं। बुलवाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, खाना खाते हैं, गपशप मारते हैं, तस्वीर खिंचवा के चले जाते हैं, कोई एजेंडा, कोई सियासत नहीं होती, और उसमें भी लोग $1-2 लाख खर्च कर देते हैं। तो यहाँ आप देखिए, हमें ना जरा सा अमेरिका के तनाजुर में चीजों को देखना चाहिए। मेरे घर से वाशिंगटन 15 मील दूर है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाएं तो आने जाने का खर्चा जो है आपका $15 से $20 है। तो पब्लिक यानी बस और ट्रेन से जाएं तो अगर उसको तनाजुर में देखें, अब पाकिस्तान में जब उसको आप रुपयों में तब्दील करते हैं तो बहुत बड़ी रकम लगती है। तो ये बताएं कि ये तो कोई नई बात तो नहीं है कि वहाँ के जो सपोर्टर्स हैं वो लॉबिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, खर्चे करते हैं। आपने कहा जाहिर है वो डॉक्टर्स हैं, ज़बरदस्त जो है वो वहाँ पे कमाई है डॉक्टर्स की, वो अपना पैसा खर्च करते हैं इमरान खान पे, इमरान खान की मोहब्बत में, उनकी सपोर्ट में। फिर मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। जबरदस्त कमाई की भी जो हम बात करते हैं ना, वो भी पाकिस्तान में जरा समझ में नहीं आती। कमाई को इससे अंदाजा लगाएं। मेरे एक डॉक्टर हैं एहसन साहब, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मुझे देखते हैं वो। तो वो जो 3 एंजियोग्राफी करते हैं एक दिन में, हफ्ते में 3 दिन एंजियोग्राफी करते हैं और 2 दिन क्लिनिक लगाते हैं। एक एंजियोग्राफी का उनको सब अखराजात निकाल के टैक्स देके उनके हाथ में $5,000 बचते हैं। यानी एक दिन में सिर्फ $15,000 एंजियोग्राफी के मिलते हैं उनको,
اور ہفتے کی ان کی آمدنی تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہوتی ہے. تو آپ ذرا اس تناظر میں دیکھیں نا, بہت بہت زیادہ رقم ہوتی ہے. صحیح. تو یہی اب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب تو یہ لابنگ ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں کہ وہاں کے سپورٹرز کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے, اب یہ اس طرح سے ایڈ دینا, اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہوتا ہے وہاں پہ, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے. دیکھیں نیو یارک ٹائمز میں جو بھی چیز چھپے امپیکٹ ہوتا ہے. نیو یارک ٹائمز بہت بڑا نام ہے, لیکن کیا اس امپیکٹ کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے, یہ ایک بالکل الگ بحث ہے. یعنی عمران خان صرف اسی وقت عمران خان کی رہائی کے لیے یہاں کی انتظامیہ پریشر ڈالے گی جب وہ یہ محسوس کرے گی کہ عمران خان کی رہائی میں ان کا کردار بڑھتا ہے اور ان کو رہا کرانے میں ان کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر فائدہ نہیں ہوا تو کم از کم نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ان کو نقصان نہیں ہوگا تو وہ کوشش کریں گے. ہاں, جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, جو کانگریس مین ہیں, جو سینیٹرز ہیں, مختلف ادارے ہیں, وہ لگے رہیں گے, لیکن وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگا جب تک ٹرمپ انتظامیہ یہ محسوس نہ کرے کہ اس کو اقتدار ادا کرنا چاہیے. کیا وہ ایسا ابھی محسوس کرتی ہے؟ یہ اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو نہیں ہے تو میں پہلے وضاحت کر دوں کہ اب تک جو کوششیں ہو رہی تھی وہ سیاسی بنیاد پہ ہو رہی تھی. جو ان کے دو صاحبزادے جو آئے اس کا بہت اثر پڑا امریکہ میں, کہ انہوں نے جو انٹرویوز دیے اس میں انہوں نے ایک بات بالکل واضح کر دی کہ ان کا سیاست میں نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے, نہ وہ کبھی بھی پاکستان میں جا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. وہ دو نوجوان ہیں جن کا باپ جیل میں ہے, چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو, سیاست میں اس کا کوئی بھی رول رہا ہو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے باپ کو رہا کرانا چاہتے ہیں. تو وہ ان کی بات کو بہت غور سے سنا گیا. اور پھر آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, ان کا جو نانیحال ہے ان دونوں لڑکوں کا, وہ بہت انفلوئنشل ہے, چھوٹا موٹا نہیں. ان کے پورے یورپ, پورے امریکہ کے رولنگ فیملیز, رائل فیملیز, جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, سب سے ان کے تعلقات ہیں. تو اگر وہ ہیومینٹیرین بنیادوں پہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے تو اس کا ضرور امپیکٹ بنے گا. ٹھیک. جی انور بھائی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں لائیو جوائن کیا سر واشنگٹن سے. آپ نے ابھی بتایا کہ ان کی فیملی کا, جو خان صاحب کے جو بیٹے جو ہیں انہیں نحال, ان کی فیملی جو ہے بڑا ان کا کلاؤٹ ہے, وہ خود بھی بہت بڑے بگ نیم ہے اور ان کے بزنسز ہیں وٹ ایور. تو یہی بات تو یہاں پہ ان کے ناقدین کہتے ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے, نواز لیگ کہتی ہے کہ جناب خان صاحب کے پیچھے ایک بہت بڑی پاورفل لابی ہے. وہ یو کے میں ہو, یو ایس اے میں ہو, خان صاحب مشکل میں آئے ہیں تو وہ ان کو رہا کرانے کے لیے ایکٹیو ہے. اور آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے وہاں پہ اچھے خاصے لنکس ہیں. تو یہ پھر ان کی باتیں جو ہیں مطلب ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں جو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کہتے تھے کہ دے اسٹرانگ بیکنگ دیر. دیکھیں ہمارے چیزوں کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے. جی, لابیز ہیں ان کی, لابی ہے ان کی, اثر ہے ان کا, انفلوئنس ان کا درست ہے. یہ کہنا کہ یہودی لابی حرکت میں آ گئی, صہیونی سازش ہو گئی, اسرائیل کمر باندھ کے مستعد ہو گیا, یہ احمقانہ باتیں ہیں. اس میں کوئی یہودی لابی انوالو نہیں ہے, کوئی اسرائیلی, کوئی صہیونی سازش نہیں ہے. ایک فیملی ہے جو ایک شخص کو, جس سے جو ان کا باپ ہے وہ ان کو چھڑانا چاہتے ہیں. اور جب بھی کوئی بیٹا باپ کو چھڑانا چاہتا ہے تو اس کے بس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے. وہ آپ ان کی انٹرویوز دیکھیں, وہ آپ دیدہ ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نہ کبھی ماضی میں رہا ہے نہ مستقبل میں ہمارا پاکستان کی سیاست سے دلچسپی لینے کا کوئی ارادہ ہے. ہم صرف اور صرف اپنے باپ کی رہائی چاہتے ہیں. اچھا سر, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور ہم نے ماضی میں دیکھا, لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے ریفر کیا تھا, نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے ان پہ بڑے سیریس اور سنگین الزامات تھے. جناب مشرف صاحب نے قید میں کیا ہوا تھا. عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت جناب مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, بلکہ ان کی وہاں پریزیڈنشل وہ کمپین چلا رہے تھے جو انہوں نے ریفرینڈم وغیرہ کرائے تھے. ان کے بیٹے جو ہیں حسن نواز اور حسین نواز وغیرہ, بلکہ حسن نواز, انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہ بھی اسی طرح کے ملتی جلتی باتیں کہہ رہے تھے. تو پاکستانی لوگ تو یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے نواز شریف صاحب اپنے کسی ایکٹس آف یا امیشن کمیشن کی وجہ سے جیل چلے جائیں تو بھی ان کے بچے کہتے ہیں کہ ہمارا فادر از انوسینٹ. بیٹا تو یہ کہے گا. عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے وہ بھی یہی کہیں گے. وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب جیل چلے جائیں تو بلاول بھی یہی کہتا ہے. تو پھر ہو ول ڈٹرمن اٹ, کہ یہ تو پولیٹیکل فگرز ہیں, یہ پبلک فیسز ہیں, ان کے بچے. Nobody will determine anything, sir. بات صرف یہ ہوگی کہ دو چیزوں کو الگ, ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں یہ چیزیں نہیں ہیں, ہم چیزوں کو کمپارٹمنٹلائز کر کے نہیں دیکھتے. ایک سیاست ہے اور بالکل آپ نے جو بات کی بالکل, اور اس وقت جو عمران خان کا جو وہ تھا اپروچ تھا
وہ غلط تھا. اگر حسین نواز کا باپ جیل میں ہے تو حسین نواز بالکل کوشش کرے گا, کرنا چاہیے, اس کا حق بنتا ہے, اور اس کو کنڈیم کرنے والے غلط ہے. اسی طرح اب ان کے بیٹے کر رہے ہیں تو وہ ان کو بھی حق کرنے کا حق ہے, اور ان کو بھی کنڈیم کرنے والے غلط ہیں. ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ جو سیاست سے فیملیز کو, سیاست سے ہیومن رائٹس کو الگ کیا جائے, اور الگ کر کے سوچا جائے کہ ہیومن رائٹس ہیں, سیاست ہے. لیکن ہمارے یہاں نہ ماضی میں ایسا ہوا, نہ مستقبل میں کوئی امید ہے بہتری کی. ہمارے یہاں اسی طرح چلتا رہے گا کہ جو جس کے قابو میں آ جائے اس کو رگڑ دو, وہ چور بھی ہے, غدار بھی ہے. انور بھائی, ایک اور اہم چیز آتی ہے, آپ وہاں واشنگٹن میں صحافی ہیں, میں یہاں پہ ہوں, ربیہ ہیں, اور سارے جتنے سن رہے ہیں سارے اپنے اپنے پروفیشن ہیں. ہمیں تو کسی نے کہا تھا آپ صحافی بنے, آپ دانشور بنے, آپ سیاستدان بنے, وٹ ایور جو بھی بننا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کے چوائسز نہیں ہوتے. عمران خان صاحب کا چوائس تھا, نواز شریف صاحب کا تھا, بینظیر بھٹو صاحب کا تھا, زرداری صاحب, بلاول صاحب, سب صاحبان کا تھا یہ چوائسز. اور دے بیکم مطلب انوسینٹ, اور یہ مظلوم کیسے بن جاتے ہیں کہ اب انہیں پتہ نہیں ہے یہ پیکیج ہے سارا. نہیں, مظلوم بننے کی بات نہیں ہو رہی خلاصہ صاحب. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ بالکل وہ غلط ہوں گے, بالکل. عمران خان بھی غلط ہو سکتے ہیں, نواز شریف بھی, ذاکر زرداری بھی, لیکن سب چیزوں کے باوجود ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اگر عمران نے کیا غلط کیا, نواز شریف نے کیا غلط کیا, موجودہ حکومت کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. اچھا سر, نہیں اب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, ایگری ود یو. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سر, اشتہار کے کنٹینٹ پہ ذرا اگر آئے ہیں تو اس میں آپ نے بھی کہا کہ نیو یارک ٹائمز میں جو چیز چھپتی ہے اٹ ہیز ہیوج امپیکٹ, نو ڈاؤٹ, میں خود بھی اس کا ریگولر قاری ہوں سر. لیکن ہم ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشتہار جو ہے اٹ ہیز بین ڈائریکٹڈ ٹورڈز یا صدر ٹرمپ, ان کی ایڈمنسٹریشن, کانگریس مین یا ان کے ریپبلکنز وغیرہ سب کو ایڈریس کیا گیا. اس میں یو ایس کی وہ میڈیا بھی ہوگا, عوام بھی ہوگی, لیکن مین تو ٹرمپ صاحب ہیں. تو ٹرمپ صاحب کی اور ان نیو یارک ٹائمز کی تو پرانی چل رہی ہے سر, پچھلے کو 2016 سے لڑائی جھگڑے پھڈے ڈانگ سوٹے. تو ٹرمپ تو اس کی نیو یارک ٹائم میں چھپنے والی چیزوں کی ان کو سیریس نہیں لیتا. وہ تو شاید ان کو پڑھتا بھی نہیں ہوگا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کوئی اشتہار آیا یا نہیں ہوا. تو وہ تو ٹرمپ تو وہاں کے میڈیا لیگیسی میڈیا کے تو ویسے خلاف ہے, وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے نیو یارک ٹائمز کو سر. یہ تو پرانی دشمنی چل رہی ہے پچھلے. پڑھتے تو ہیں, ایگری نہیں کرتے, پڑھتے سارے ہی ہیں نیو یارک ٹائمز کو. کچھ لوگ ایگری کرتے ہیں, کوئی ڈس ایگری کرتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. لیکن بات آپ کی صحیح ہے کہ ٹرمپ پہ یہ اس کے بہت قوی امکانات ہیں کہ نیو یارک ٹائمز میں چھپی ہوئی چیز کا ٹرمپ پہ الٹا اثر پڑے, نیگیٹو امپیکٹ پڑے, وہ بجائے ہمدردی کے اس میں اور چڑ پیدا ہو ان کے اندر. یہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات. جی اچھا, اگلی ایک اہم چیز تھی, میں باقی کنٹینٹ کو آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ بیکاز بہت امپورٹنٹ یہ ایڈ تھی, اور اتنی فل پیج میرا خیال ہے پہلی دفعہ کسی پاکستانی کوئی پرائم منسٹر جو جیل میں ان کے بارے میں دیا گیا. اس میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, آخر پہ ایک لائن ایڈ کی گئی ہے جو اوورسیز پاکستانی امریکنز ڈاکٹر ہیں, محبت میں کی ہے, انہوں ندانی میں کی ہے یا جان بوجھ کے کی ہے, یہ آپ ہمیں بتائیں گے. وہ کہتے ہیں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, یہ تو یو ایس اے کے جو انٹرسٹ تھے ان کو ایڈوانس کر رہے تھے. مطلب یہ تھا یہ تو یو ایس اے کے جتنے مفادات ہیں پاکستان میں ہیں, ریجن میں ہیں, وٹ ایور, تو خان صاحب واز اگین ایڈوانسنگ دیئر اس میں انٹرسٹ. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب تو یہاں بھی یہ کہتے رہے تھے کہ میرا تو امریکن کے ساتھ ڈسپریشن ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی انہوں نے. پہلے انتظامیہ کے خلاف گئے, ڈونلڈ ڈوک کی باتیں کی, اب ان کو احساس ہوا. اس وقت ہم لوگ کہتے تھے تو ہمیں پی ٹی آئی والے کنڈیم کرتے تھے, مجھ سے بہت اختلافات کیا, آپ سے بھی کیا, ہمارا مذاق پڑا ہے. ہم کہتے تھے کہ ڈونلڈ ڈوک کو اتنا نہ رگڑو, شروع میں کہہ دیا. اس حد تک تو امریکی سمجھتے ہیں کہ سیاسی جلسوں میں آپ امریکی یا امریکی حکام کا نام لیتے ہیں, آپ کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کو اگر امریکہ میں ایشو بنائیں گے, گلی گلی نعرے لگائیں گے, پوسٹر چھاپیں گے, اس بات کو امریکی بالکل پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو ضرور ٹارگٹ کریں, جو گورنمنٹ آفیشیل ہیں, جو فارن سروس کا ملازم ہے, اس کے بارے میں آپ اگر کچھ بھی کہیں تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا امریکہ میں. لیکن انہوں نے کیا اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا. اب بھی جو کچھ بھی کر رہے ہیں ڈسپریشن میں کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھی جو ان کے ہمدرد ہیں ان کی بعض باتیں عمران خان کے فیور میں جاتی ہوں گی, لیکن بہت ساری باتیں عمران خان کے خلاف بھی چلی جاتی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ کی سیاست کو اور امریکہ کے حالات کو ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ وہ امریکہ کے حالات یہ ہیں, پاکستان کے حالات یہ ہیں, اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا پڑے گا وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے, اور خود اس کا امپیکٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ کیا پڑے گا وہ نہیں سمجھ پاتے. ایک کانگریس میں ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو تھے وہ ان کا خیال تھا کہ کانگریس کی ہیئرنگ کے بعد یہ
کنکلوڈ کیا جائے گا کہ وہ کانگریس جو ہے کا پینل جو تھا وہ کنڈیم کرے گا ڈونلڈ کو، تو وہ نہیں بلکہ نہ صرف نہیں کیا بلکہ اس سے ہمدردی کا اظہار کیا. تو وہ بعد میں وہ جب لوگوں نے جرنلسٹوں نے انٹرویو کرنی شروع کی تو وہاں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے وہ انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ یہ ایک ایسی بات کی اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو اس پر میں نے ان سے کہا تھا، تو اس وقت وہ بھی ناراض ہوتا، میں نے کہا یہ آپ کی نادانی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس کانگریشنل پینل ایک سرونگ یو ایس آفیشیل کو کنڈیم کرے گا. ایسا نہیں ہوگا. اگر اس نے چوری بھی کی ہوگی، اس نے ڈاکے بھی ڈالا ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا. اس کو بلا کے گھر میں سزا دے دیں گے، اس کو عدالت میں محکمہ چلا کے جیل میں ڈال دیں گے، لیکن ایک کانگریشنل پینل ایک سرونگ یو ایس آفیشیل کو کبھی کنڈیم نہیں کرے گا. تو یہ باتیں ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. کبھی وہ پاکستانی کے طور پر ریئیکٹ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں وہ پاکستانی کے طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پریشر ڈال دو تو وہ سب کچھ ہو جائے گا. وہ یہاں ایسا نہیں ہوتا. اور وہ پاکستان میں امریکی کے طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم امریکی ہیں، ہمیں یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے ایز امریکن. تو اس میں بھی وہ پھنستے ہیں. تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. سر یہ جو لائن ہے جو وہی والی جس کا میں نے ذکر کیا، یہ تو عمران خان صاحب کا نیریٹو تھا سارا. وہ تو کہتے تھے میں نے ان کو ہوائی اڈے دینے سے انکار مطلب کیا، میں ایبسولوٹلی ناٹ کیا، میں ڈرون کے خلاف تھا، میں طالبان کے. عمران خان صاحب نے ان کے حق میں اتنا بڑا بیان دیا، جناب غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل لکھا ہے کہ امریکن تو الٹریٹ ہے، انہیں افغانستان کا پتہ ہی نہیں ہے. مجھے سارا پتہ ہے، اپنا ڈی جی آئی سے ہی بھیجا انہوں نے کابل وغیرہ. جن حمید یہ فیض حمید صاحب، خان صاحب کا تو بڑا سٹینڈ کلیئر تھا. تو اب ان کا یہ کہنا سر، میں سر تھوڑی سی اگر پورا کر لوں آپ پلیز اس کا جواب دیجیے گا. یہ جو لائن ڈال کے انہوں نے یہ لائن ڈالی ہے کہ جناب خان صاحب تو امریکہ میں ساری پاکستان میں امریکن انٹرسٹ کو واچ کر رہے تھے، ایڈوانس کر رہے تھے، پروٹیکٹ کر رہے تھے. دوسرے لفظوں میں یہ خان صاحب کی کسی پارٹی کے بندے سے، ان کی پی ٹی آئی وہاں پہ ہے، انہوں نے انڈورس کروایا ہوگا، خان صاحب کے نالج میں ہوگا یہ ایڈ دی گئی اور اس میں یہ لائن ڈالی گئی ہے کہ خان صاحب تو ایز اے پرائم منسٹر ان کا امریکن کے ان کے انٹرسٹ پورے کر رہے تھے. سر یہ تو بہت بڑی خطرناک لائن ڈالی گئی اس میں. مجھے پارٹی کا تو نہیں پتا کہ میرا خیال ہے عمران خان سے انہوں نے انڈورس نہیں کروایا ہوگا. اور یہ جو چیز تیار کی ہے انہوں نے کی ہے. رہی یہ بات کہ پالیسیز میں اس طرح کی جو خلاف بازی ہوتی ہے، ہمارے یہاں پرانی ہے. لوگوں نے کتابیں لکھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، پھر اسی کو ماسٹر مان کے ان سے پیسے لینے بھی چلے گئے، امداد لینے بھی چلے گئے. تو ہم تو ہمیشہ امریکہ سے تو ہمارا یہ جو ہے نا، ایک مجھے یاد ہے ایک میں نے یہاں آرٹیکل پڑھا تھا کہ آبسیشن وتھ یو ایس اسٹوکس پاکستان، کہ امریکہ سے جو آبسیشن ہے وہی پاکستان کو چلاتی رہتی ہے. تو وہ آبسیشن تو ہے ہماری. کبھی ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی گلے لگنے کی توجہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں، پلیز تھوڑا سا کچھ دے دو. تو یہ تو ہمارا ہے. فرینڈ کبھی مانگتے ہیں، کبھی ماسٹر مانتے ہیں، کبھی کچھ نہیں مانتے، کبھی دشمن کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہم سے دوستی کیوں نہیں کرتے، محبت کیوں نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کیوں محبت کرے، یہ تو کافر ہیں، یہ تو عیسائی ہیں. ہم تو کنفیوز لوگ ہیں، کنفیوز ہماری سیاستدان ہیں، کافی حکومتیں ہیں، کنفیوز عوام ہے، کنفیوز پالیسیز ہیں. میڈیا بھی ہے. آپ میڈیا کو سپیئر نہ کریں بیکاز وہ بلانگ ٹو میڈیا. میڈیا بہت ہی زیادہ ہے. میڈیا تو کنفیوز کرتا ہے، ہمارا میڈیا کنفیوز کرتا ہے. بالکل صحیح ہے، میڈیا کنفیوژن پیدا کرتا ہے. اچھا انور صاحب یہ بتائیے گا کہ سلیمان قاسم دونوں کا جو ٹرپ ہوا امریکہ کا، اس میں بھی انہوں نے بڑے کھلے طریقے سے جو ہے وہ کہا کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے میرے والد صاحب کے ساتھ. انہوں نے فیلڈ مارشل کا نام لے کے جو ہے وہ بات کی. ہم دیکھتے ہیں ایڈ میں بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، لیکن جو ریالٹی اور جو میٹر آن دا گراؤنڈ ہے وہ اس کے برعکس نظر آتا ہے. جس طرح سے ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی وہ ہم نے دیکھا کہ کبھی کسی کی اس طرح سے میٹنگ جو ہے وہ کسی آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی. ان کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، تعریفی الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے، تو کہاں اگر ہم ریئلسٹکلی دیکھیں تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ خود جو ہے وہ اس وقت کس سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ عمران خان جھگڑے میں؟ جی بالکل. میرا خیال ہے ابھی تک کسی سائڈ پہ نہیں کھڑے، کسی سائٹ پہ نہیں کھڑے. لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ واضح ہمیں کیا نظر آتا ہے، تو سٹیٹمنٹس عمران خان کے تو سپورٹ میں نہیں نظر آئی نا ٹرمپ کی، لیکن فیلڈ مارشل ابھی اگین ہم ٹرمپ کے اقدامات کو صرف اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں وہ امریکہ اور ان کے اپنے پرسیوڈ انٹرسٹ کے مطابق ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا پہلو جس کو ہمارے یہاں نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انڈیا سے ٹریڈ ڈیل پہ جھگڑا چل رہا ہے. ہماری کل تجارت یعنی $7 بلین ہے صرف.
انڈیا کی $138 بلین ہے، اور وہ اس سے فیوریبل ڈیل چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک سے ہم ایسی تجارت نہیں کریں گے جس میں سرپلس امریکہ کے فیور میں نہ جاتی ہو بلکہ دوسرے ملک کے فیور میں جاتی ہو. تجارت ہمارے فیور میں ہونی چاہیے، اور وہ انڈیا کو مجبور کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے بیانات ان کے آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان کی تعریف اس لیے کی جا رہی ہے کہ انڈیا پہ پریشر بند کرے. ایک دوسری بات ہے کہ جو اسٹریٹجک تبدیلی آئی ہے، جو ایران کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، جو ایران میں ISK کی موومنٹس ہوئی ہیں، جو ہم نے دہشت گرد پکڑ کے دیے ہیں، جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ، جسے ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کو انڈیا سے آ کے کھا جائے، اور جس طرح ہم نے ریزسٹ کیا اس سے پاکستان کا ایک پریسٹیج بنا ہے. اس سارے معاملات میں ایک نئی صورتحال بن رہی ہے. آج میں نے اس پہ لکھا بھی ہے ڈان میں، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 قوت ساؤتھ ایشیا میں، بہرحال ہمارے ریجن میں، بلکہ پورے چائنا ہے. نمبر 2 انڈیا ہے، اور نمبر 3 پوزیشن پاکستان چاہ بھی رہا ہے، اور امریکہ بھی اس بات پہ راضی نظر آ رہا ہے، آمادہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی نمبر 3 پوزیشن کو پھر بحال کیا جائے. تو وہ اس میں ان کا ملکی انٹرسٹ ہے، اس لیے وہ اس طرح کا. اچھا سر، ابھی ہم نے ٹریڈ ڈیل آپ آنا تھا، آپ نے اچھا ہوا آپ نے اس پہ بات شروع کی. پاکستان کا پہلے تقریباً 9.5% کے قریب ٹیرف تھا، اب اٹ ہیز بین ریز ٹو 19%. میں پڑھ رہا تھا یہاں پہ بہت سارے ہمارے جو چیمبرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، جو ایکسپورٹر ہیں، دے ور کوائٹ وریڈ کہ ہمیں اچھا خاصا کمپیٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ویتنام، بنگلہ دیش جو ہیں ابھی وہ اس میں بہتر پوزیشن میں ہے، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ان کی وہ پاکستان سے بہت کم ہے. یہاں تو بجلی بڑی مہنگی ہے، باقی جو چھوڑ دے ٹیکسز کے بھی مسئلے ہیں تھوڑے سے. تو پاکستان کی طرح سفر کرنے والے پاکستان مطمئن ہو کے آئے. وہاں پہ اورنگزیب صاحب آئے ہوتے، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب تھے، ہمارے اوپر 19 ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کے مقابلے میں ہم بڑے خوش ہو گئے. ابھی بھی ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ ہے کہ مزید بھی ہم ان کو اس پہ لگائیں گے. لیکن چلے انڈیا کی دشمنی میں وہ اپنی جگہ پہ. واٹ اباؤٹ اس 19% سے پاکستانی ایکسپورٹ کتنی ساری ہٹ ہونے والی ہیں سر؟ کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں آپ کو بہتر ڈیل ملی ہے. 6% کا ایج بہت بڑا ہوتا ہے. انڈیا کے مقابلے میں آپ کو 6% کا ایج ملا ہے. بنگلہ دیش کے مقابلے میں 1% کا وہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگین ہم اس کو اس طرح نہ دیکھیں، کیونکہ بائیلیٹرل ٹاکس ہو رہی تھی تو انہوں نے ساری دنیا کو دھمکی دی ہوئی ہے. کینیڈا جیسے ملک کے ساتھ انہوں نے کیا، انہوں نے ابھی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس نے فلسطین کی اسٹیٹ کو تسلیم کیا تو 50% میں کر دوں گا اس کی ٹیرف جو ہے. تو اس وقت صدر ٹرمپ جو ہے ایک رولر کوسٹر کی طرح وہ اس بات پہ، اور اس سے پوری دنیا کی معیشت چینج ہوگی، اس بات پہ مصر ہے کہ جتنی بھی دو طرفہ تجارت ہو اس میں امریکہ کا منافع ہو، امریکہ کا اوپر ہینڈ ہو اور اپر ہینڈ، اس کو وہ ہمارے کہنے پہ چینج نہیں کرنے لگے. تو ان حالات میں جتنی بھی فیوریبل ڈیل لے سکتے تھے انہوں نے لی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے اچھا کام کیا. اس سے بہتر آپ کو ڈیل مل نہیں سکتی. امریکہ بالکل ڈفرینٹ موڈ میں اور ڈفرینٹ موڈ میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے انٹرنیشنل معیشت رہے اسٹیبل یا انسٹیبل ہو جائے، بحران آ جائے، سب کچھ ہو جائے، امریکہ کو منافع چاہیے، اس سے کم ہم کسی بات پہ راضی نہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو انور اقبال صاحب فار جوائننگ اس. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کل 5 اگست ہے، کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، کس طرف کھڑا ہے ان کا یہ احتجاج، تحریک، جو بھی کہہ لیں، اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. کچھ اور اہم ایشوز ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. کل 5 اگست ہے، تحریک انصاف نے تحریک کا جو ہے وہ اعلان کیا ہوا ہے. حکومت کی جانب سے بھی جو ہے کچھ اقدامات لیے جا رہے ہیں. دفعہ 144 جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. کلاسر صاحب، ایک تو میں آپ سے احتجاج کے حوالے سے ضرور بات کروں گی کہ یہ احتجاج جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم اپنے ویورز کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ایک اور اہم ایشو پہ بھی ہم بات کریں گے، تو اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ایک وفاقی وزیر کی رہائش کے تزئین و آرائش کے لیے سی ڈی اے نے کروڑوں روپے کا ٹینڈر پاس کر دیا ہے. تو اس غریب عوام جہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں پہ ایک وفاقی وزیر کی رہائش پہ، تزئین و آرائش پہ کروڑوں روپے کا ٹینڈر جو ہے وہ سی ڈی اے نے پاس کر دیا. یہ میرا خیال ہے خان صاحب والا تو وہ چلتا رہے گا، چل رہا ہے، کوئی اتنی جلدی ہمیں چیزیں سیٹل ہوتی نہیں لگ رہی. کہ کل کا ابھی دن ہے، دیکھیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے، کل جو اس پہ بھی آتے بھی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ایک اہم ایشو ہے. یہ جو وہاں منسٹر انکلیو میں وہ جو وہاں بنگلہ ہے، کسی جو اس کا فیڈرل منسٹر کا 34 ہے یا 36 ہے میرا خیال ہے، سامان ابھی رانا صاحب اگر کنفرم کر کے میں بتائیں، اس پہ جو ٹینڈر سی ڈی نے دیا ہے کہ 36 ہے میرا خیال ہے، شاید اسی طرح کا ہے. ویسے 9 نمبر ہوتا بڑا وہ ہے، لیتھل ہوتا ہے، یا تخت یا تختے والا نمبر ہوتا ہے. ویسے بہرحال وہ لگ بھی رہا ہے کہ اس کا سکینڈل بن گیا ہے، کہ نیمرالوجی اگر دیکھے تو اس میں بڑا مطلب 9 نمبر بڑا اہم نمبر ہوتا ہے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ اب یہ دیکھیں
کہ وہاں پہ 4 کروڑ اور 73 لاکھ روپے کا ٹینڈر جاری کیا ہے CDA نے کہ جناب اس پہ رینوویشن ہونے، نیا بنگلہ نہیں بننا، ذرا ذہن میں رکھے، اس میں نیا بنگلہ بن جاتا ہے، اس میں بھی اس کو گرا کے نیا بنا دے گا۔ منسٹر صاحب کی شان کے خلاف ہے، وہ پہلے سے کوئی اتنی بڑی رائلٹی تھے، کوئی رائل کوئی جگہ پہ رہتے تھے، محل میں رہتے تھے، اچانک ان کے آگے جھونپڑی میں رہنا پڑ گیا اور وہاں پہ وہ رہ نہیں سکتے، وہ یا ان کے بیوی بچے یا جو بھی ہیں، ان کو اچھا نہیں لگا کہ بھائی صاحب اتنی محنت کی آپ نے، پیسے لگائے، کروڑوں لگے، لوگوں کو منتیں ترلے، اب پتہ نہیں وہ مطلب 47 والے وزیر ہیں یا 45 والے وزیر ہیں، یہ بھی ڈفرینس کا نہیں پتا، تو بھائی صاحب اتنی محنت کر کے آپ پہنچے ہیں، اگر اس طرح بنگلے میں رہنا تھا، جھونپڑی میں رہنا تھا تو اپنا گھر ٹھیک تھا، کوئی غیرت دلوائی ہوگی کوئی، کیونکہ موسٹلی میں سے ناراض نہ ہوئے گا، اس طرح کے کام نا گھر والے زیادہ کرواتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے کہ جناب کے وہ بچے ہو گئے، سپاؤز ہو گئی، رشتہ دار، اچھا یہ والا یار مزہ نہیں آیا، تو منسٹر صاحب لگتا ہے وہ بڑے گئے ہوں وہاں کا، پھر مزہ دکھاتے ہیں۔ آپ منسٹر نہیں لگ رہے، آپ منسٹر نہیں لگ رہے، آپ منسٹر نہیں لگ رہے، آپ کی شان کے، اچھا میرے جیسے تبلچی بھی پہنچ جاتے ہیں تبلے پہ سنگت دینے کے لیے، وہ سر جی یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہوا ہے، یہ صوفہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کلر ٹھیک نہیں ہے، پردے ٹھیک نہیں ہے، پہلے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، یہ تو مطلب اس سے پہلے استعمال ہو چکا ہے، ٹی وی چھوٹا ہے، اس کا ریموٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ AC ٹھیک نہیں چل رہا، ہوا ٹھنڈی نہیں دے رہا، کنورٹر نہیں ہے، 100 مطلب قسم کے میرے جیسے بیٹھے ہوتے نا تھوڑے سے منسٹر صاحب کو، تو کسی نے چک دیا اور منسٹر صاحب چکے گئے۔ انہوں نے اصل چیز یہ کوئی بڑے خاص وزیر ہیں کہ جن کے کہنے پہ CDA نے 5.25 کروڑ روپے کا ٹینڈر اخبار میں دیا ہے، اور یہی CDA کے ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں محمد علی رنداوا صاحب جو ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے اسلام آباد میں 17 ارب روپے کے پلاٹ بیچے ہیں، اور انہوں نے بڑے اس کے فخر کے ساتھ بتایا پوری قوم کو، انہوں نے جناب یہ جو پلاٹ ہم نے بیچے ہیں اس سے اسلام آباد کی ترقی کریں گے، ہم پہلے والی ترقی پہ بھی ہم نے بات کرنی تھی، جو 40 دنوں میں انہوں نے یہاں پہ کھڑے کیے نا سارے اپنے ریکارڈ ٹائم میں، 30 دن میں ریکارڈ، 40 دن وہ بھی لنٹر پڑنے ہیں، وہاں پہ کوئی سریا سیمنٹ کوئی وہاں مینار نے یا نیچے جو ہے کچھ ٹائم دن اس کو چاہیے ہوتے ہیں پکا ہونے میں، آپ نے 40-30 دنوں میں آپ نے ساری چیزیں فٹ کر کے، اور اس کے بعد بھی بارش ہے سارے کا سارا آپ کا ٹوٹ گیا، پھر نیا کنٹریکٹ، نیا ٹھیکہ، نئے پیسے، 1 ارب کا کام جب آپ 40 دنوں میں کرواتے ہیں نا، پھر 4 شفٹیں لگتی ہیں، پھر ایک یہ بلین روپیز ہر شفٹ لیتے ہیں، سو ٹوٹل خرچہ 4 ارب کا ہوتا ہے، جو 1 ارب میں ہوتے ہیں، جو ہمیں نعرے مرواتے ہیں سارے۔ خیر یہ دیٹس another thing۔ میرا سوال یہ CDA سے پوچھنا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو آپ نے کیا ہے یہاں پہ، یہ آپ نے 5 کروڑ روپے لیا اور پلاٹ بیچے ہیں جس پہ تنخواہیں پوری ہوں گی آپ کی ساری، اس سال میں تنخواہیں لیں گے، اگلے سال کے اور پلاٹ بیچ کے تو آپ یہ تنخواہیں اور اپنے پارکس پلوج، یہ سارا جو ہمیں ڈیولپمنٹ بجٹ بتا رہے تھے یہاں پہ رنداوا صاحب، یہی بتا رہے تھے کہ اسی طرح کے ڈیولپمنٹ ورک ہونے، اسی طرح کی رینوویشن ہونے جو یہاں پہ انہوں نے کرنی ہے، کہ منسٹر صاحب کے ایک طرف یہ ہے، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ میں IMF سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ آپ نے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن بند کروا دی، ہزاروں بندے مطلب وہ جاب لیس ہو گئے، آپ نے جب اس پہ جا کے آپ نے PW آپ نے بند کروا دی، کرپشن ہوتی بالکل ہوتی ہوگی، آپ نے PAA بکوا دی، روزویلٹ بک رہا ہے، سبسکرائب بک رہا ہے، جو پاکستان میں چیز ہے آپ کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، تو بھائی صاحب آپ کو سارے اعتراضات جو ہیں ان پہ ہوتے ہیں، یہ مطلب اگین اس میں غریب لوگ جو نوکریاں کر رہے ہیں ان پہ اعتراضات ہیں، چلو ٹھیک، ایک طرف کہتے ہیں 800 ارب روپے کا نقصان ہے جو آپ کو یہ محکمے دے رہے ہیں جن کے آپ کو پروڈکشن بند کریں، صاحب کو گھر بھیجیں، دوسری طرف ہزار جہاں گاڑیاں لی جاتی ہیں، 6 ارب کی گاڑیاں لے لیتے ہیں، 5 کروڑ پہ ہو سکتے ہیں لوگوں کو چھوٹا سا لگتا ہے۔ مفتاح صاحب ہمارے ساتھ تھے لاسٹ ویک، یاد ہے آپ کو، انہوں نے کہا تھا یہ 20-22 ارب روپے تو اماؤنٹ ہی کوئی نہیں، ابھی ہمیں آپ نے سنا تھا ان سے، انہوں نے کہا تھا کہ 22 ارب روپے کا، جب میں نے سوال کیا تو میں کہا سر 22 ارب روپے کا اماؤنٹ آپ نے اپروول دی، آپ نے اس کو وہ کیا، وہ جا رہی تھی WFP وغیرہ، کیا نام ہے اس کا، ورلڈ فوڈ پروگرام جو WFP جو تھا، تو انہوں نے مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ 20-22 ارب روپے، ہم تھوڑا اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، میں کہ ہاں اتنا پیسہ ہے پاکستان کے پاس، 20-22 ارب روپے، تو ان کو 20-22 روپے لگتے ہیں، پینٹس ہیں، تو بھائی صاحب ان کا جتنی مطلب جس نے 17 ارب روپے کے پلاٹ بیچے ہوں چیئرمین CDA نے، اس کے 5 کروڑ روپے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ پیسہ آپ کہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے کیمرہ مین صاحب کھڑے ہیں، یہ ہمارا جہاں ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں جو بیچارے کام کرتے ہیں، دفتروں میں کرتے ہیں، جو دہاڑی پہ 500 روپے بھی کما رہا ہے وہ بھی آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، وہ چائے پی رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے، وہ کوئی آپ کا گھی خرید رہا ہے، چینی خرید رہا ہے، چینی ویسے 200 روپے ٹپ گئی ہے، اور وہ چینی کے کارخانے جو ہیں وہ یہ ماشاءاللہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی فیملیز کے ہیں، آپ نے کوئی جگہ چھوڑی ہے یہاں پہ ایلیٹ کا، ایلیٹ کا آپ اس میں دیکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں بغیر بیوروکریسی کے ملے پاکستانی سیاستدان رولنگ ایلیٹ کرپشن نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں، آپ کا سیکشن آفیسر انٹرٹینمنٹ الاؤنس پہ سائن نہ کرے، وزیر آپ کا چائے نہیں پی سکتا، اتنی پاورز ہیں ان کے پاس، سو جب تک بیوروکریسی سیاستدانوں کو یا باقی لوگوں کو، ٹھیکیداروں کو جو بھی ہیں ان کے ساتھ نہ مل جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سو جناب یہ آپ کا حال ہے، یہ
और ये आपकी स्पेंडिंग है। यहाँ से दूसरी बात बताओ, मैं बात करता जाऊँ, यहाँ से हमारे पीछे यहाँ पे शुरू होता है आपका जिना एवेन्यू। हाँ। जिना एवेन्यू लेके आप जाएं इसके एंड तक, डी चौक से लेके ये फैसल चौक तक जो एंड है आपका F9 की तरफ। हाँ। आपको 6 जगहों पे ये जो आपकी पेवमेंट है गड़े हैं, लोग गिरते हैं, दुकानदार उठा के उसके इर्द गिर्द वो दरख्तों की टहनियां रखते हैं, लोग जाके गिरते हैं। आपके जिनाह एवेन्यू का डी चौक से लेके आपके ब्लू एयर F9 पार्क वाली साइड तक 10 जगहों पे घड़े पड़े हुए हैं, ये मैंने खुद देखे हुए हैं। लोग गिर रहे हैं, उस पे चेयरमैन साहब के पास ना पैसा है, ना टाइम है, ना देखता है। लेकिन मिनिस्टर साहब के घर की बात हो, उनके घर वालों को पर्दे